अच्छा, अब कार्बन के मुतालिक मैं आपको बता रहा था कि हमें कैलकेरिया कार्ब और दूसरे कार्बन के एटम्स जो हैं, कार्बन के एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स, उन पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि कार्बन से ज़िंदगी बनती है। ज़िंदगी की हर किस्म में लाजमी जुज़ कार्बन है, और हड्डियाँ बनती हैं कैलकेरिया से, कैल्शियम से। तो उसके बाद जो दूसरे हिस्से हैं खून के, उनमें आयरन बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि खून के अज़ा आयरन से बनते हैं। फिर वो 12 टिश्यूज़ हैं, 12 टिश्यू सॉल्ट्स हैं, उनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। इसके अलावा बाज़ ऐसे मादे हैं जिनका ग्लैंड से बहुत ताल्लुक़ है। उनमें सल्फ़र सबसे नुमायाँ है, और फिर मरकरी का भी बहुत हद तक असर है। और मनफी असरात वाले जहरों में, जिनका जिस्म की तामीर में कोई दखल नहीं, मगर उसको डिमोलिश करने में, उसको ख़त्म करने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, उनमें एक आर्सेनिक है। तो उसके कंपाउंड्स भी, क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सबसे बड़े दुश्मनों में से एक आर्सेनिक है, उसके कंपाउंड्स भी हमें ख़ास तवज्जो से पढ़ने चाहिए। तो अगर ग्रुप्स में हम पढ़ें और ग्रुप की सिफ़ात को अपने जहन में अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, तो फिर हमारे लिए मरीज़ की पहचान निस्बतन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। बजाय इसके कि इक्का दुक्का अलामतें वहाँ से पकड़ी, कोई वहाँ से पकड़ी, और उनको मरीज़ को देखते वक्त एकदम याद करने की कोशिश की। अगर आप ग्रुप्स पे छान जाएं तो बहुत आसानी से मरीज़ की कैटेगरी, यानी उसका वो महदूद दायरा जिससे वो ताल्लुक़ रखता है, वो आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। और फिर आगे तक़सीम करना, तफ़रीक करना फिर इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मैं इस पहलू से अब आपको पहले कार्बन से ताल्लुक़ रखने वाले सारे और कैल्शियम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अहम कंपाउंड्स पढ़ाऊँगा, और उनको आप खूब अच्छी तरह समझ जाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत बड़ी बड़ी गहरी बीमारियाँ कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। और जब तक आप इन कार्बन और कैलकेरिया की कॉन्स्टिट्यूशन पर गहरी नज़र न रखें, आप दूसरी किसी दवाई से सही मानों में इलाज नहीं कर सकते, खुरचते हैं बीमारियों को। और ये रुझान आजकल होम्योपैथ में बहुत बदकिस्मती से बढ़ गया है। फौरी नतीजा पैदा करने के लिए बीमारी खुरच दी, और वो खुरचने का सिलसिला मुसलसल जारी रहता है फिर सारी ज़िंदगी, और एक जगह से खुरचियाँ दूसरी जगह से वो सर उठा लेती है। लेकिन ये जो दवाएं अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ये वो ऐसी हैं जो अगर काम करेंगी तो पूरा गहरा निज़ाम हयात में दखल देकर उसकी खराबियों को दूर करने वाली हैं, उसमें उतर कर, दखल देकर नहीं। और जो दखल अंदाज दूसरे महरक़ात हैं जिनसे बीमारी फैलती है, उनको निकाल के बाहर फेंक देती है। ये अमूमी है तारुफ। कैलकेरिया कार्ब ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इसकी मुख्तलिफ शक्लें पाई जाती हैं। बाइकार्बोनेट सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, और कई किस्मों में दूध में ये कैल्शियम पाया जाता है, और उसका बुनियादी जुज़ है। और बच्चा जितनी भी हड्डियाँ बनाता है, या वो कार्टिलेजेस बनाता है, या आँख का जो मसाला है उसका सफ़ेदी का, और बहुत सी अहम चीज़ें जिसके बगैर ज़िंदगी मुकम्मल हो ही नहीं सकती, वो सब दूध में से कैल्शियम लेकर बनाता है। और दूध को खुदा ताला ने जो मुकम्मल ग़िज़ाइयत बख्शी है, उसमें कैल्शियम एक सबसे अहम किरदार अदा करने वाला मादा है। तो कैल्शियम और बाकी सब ये भी कार्बोनेट की शक्ल में है, और भी बहुत से कार्बोनेट्स उसमें मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं, मगर इस वक्त उसकी बहस जायद होगी। अगर कोई शख्स सोडा खा खा के अपने मैदे का तेज़ाब ठीक करता हो, तो ख़तरा यह है कि उसके अंदर
گہری بیماریاں وہ پیدا ہو جائیں گی جو کیلشیم کاربونیٹ کی زیادتی سے یا اس کی کمی سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ زیادتی کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، کیسے بنتی ہیں، اور کمی کی کیسے بنتی ہیں۔ ہومیوپیتھک میں جو جہاں تک میں سمجھا ہوں، زیادتی اور کمی کی دونوں کی علامتیں کسی ایک غذا کے حصے کی زیادتی سے ہو سکتی ہیں، اور غذا کے حصے کے علاوہ دوسرے جتنے بھی ایسے کیمیائی مادے ہیں جنہیں ہم ہومیوپیتھی میں استعمال کرتے ہیں، ان کو اگر ضرورت سے زیادہ دیا جائے تو وہ دونوں طرح کے رد عمل دکھا سکتے ہیں۔ زیادتی اس طرح مثلا کہ کیلشیم اگر بار بار دیا جائے اور زیادہ دیا جائے تو جو زائد کیلشیم ہے وہ مختلف جوڑوں میں بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ شوگر اگر زیادہ کھا لی جائے تو وہ اس میں دل کے ویلز میں اور مختلف نالیوں میں جگہ جگہ بیٹھ کر اور خون کے وریدوں میں جم کر کئی قسم کی خرابیاں پیدا کر دیتی ہے، گردوں کو ڈسٹرا کر دیتی ہے، اعصاب کے اوپر بیٹھ کے ان کو ڈل کر دیتی ہے، بعض دفعہ اتنا بحث کر دیتی ہے کہ ہارٹ کا اٹیک ہوا بھی ہے تو مریض کو پتہ نہیں لگتا، چھوٹے موٹے اٹیکس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور اسی لیے ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ان کی پاؤں کی انگلیاں وغیرہ گلنی شروع ہو جائیں، ناسور بننے شروع ہو جائیں، کیونکہ درد کا نظام صحت کے نظام کی حفاظت کے لیے ہے، اور درد جس طرح باشعور طور پر آپ کو بتاتی ہے کہ میں کہیں سے کہیں بیمار ہوں اور اس طرح مجھے توجہ کرنی چاہیے، اس طرح غیر شعوری انسانی صحت کا نظام بھی درد سے ایک مستقل رابطہ رکھتا ہے۔ جہاں درد ہوگا اس طرح جسم کی توجہ ہوگی، جہاں درد نہیں ہوگا وہاں جسم توجہ چھوڑ دے گا۔ تو اس پہلو سے شوگر کے بہت سے نقصانات ہیں جو زیادہ ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، مگر جیسا کہ میں نے کہا ہے جب چیز زیادہ دی جائے تو بعض کمی کے اثرات بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مثلا شوگر جہاں ملنی چاہیے وہاں کم ہے، وہاں نہیں پہنچ رہی، جتنا مرضی آپ کسی کو کھلائی جائیں شوگر، جہاں اس کو ضرورت ہے جس شوگر کو وہاں نہیں ہوگی، جہاں نہیں ضرورت وہاں ہوگی۔ تو کمی بھی ہے اور زیادتی بھی ہے، بیک وقت بنیادی بات کیا ہے؟ توازن بگڑا ہے۔ تو یہ مادے جتنے بھی ہومیوپیتھک میں پروو ہوتے ہیں، ان کا ایک جو خاص اثر ظاہر ہوتا ہے وہ توازن کا بگاڑنا ہے۔ جب آپ کھانے میں توازن بگاڑیں گے تو اندر بھی توازن بگڑ جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، جو حلال چیزیں ہم نے بتا دی ہیں طیب بھی ہوں ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی یاد رکھنا کہ کھاؤ پیو مگر توازن نہ بگاڑنا۔ اسراف کا مطلب ہی توازن بگاڑنا ہے۔ اگر تم نے توازن بگاڑا تو تم بیماریوں کو دعوت دو گے۔ بس کیلشیم کا جب توازن بگڑتا ہے تو بعض جگہ کمی ہو جاتی ہے، بعض جگہ زیادتی ہو جاتی ہے۔ مثلا ہڈیوں میں جہاں کیلشیم چاہیے اس کو مضبوط رکھنے اور اس میں طاقت پیدا کرنے کے لیے، وہاں وہ کم ہو جاتا ہے اور وہاں سے ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں یا نرم ہو کر ٹیڑھی ہونے لگ جاتی ہیں، جس سے کبڑے لوگ ہو جاتے ہیں۔ اور جوڑوں میں جہاں ضرورت کوئی نہیں کیلشیم کی، وہاں وہ ہڈیوں میں سے وہ مختلف وہ پھوڑوں کی طرح ابھر ابھر کر جمنا شروع ہو جاتا ہے اور روزمرہ کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ تو دراصل کمی اور زیادتی توازن کے فقدان سے محسوس ہوتے ہیں، اور توازن ہو تو نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے۔ تو ہر قسم کی علامتیں ظاہر ہوں گی جو کمی کی بھی ہوتی ہیں اور زیادتی کی بھی ہوتی ہیں، مگر بنیادی بات یہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے۔ اس دن کلاس کے بعد کسی نے یہ سوال کیا تھا، اس لیے میں اس کے جواب میں یہ بتا رہا ہوں اور اس کیلشیم کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ کیلشیم آپ کو میں نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ سلفر کا اور رسٹاکس کا کرونک ہے، اور اسی طرح اگرچہ یہ غالباً کتابوں میں نہیں درج مگر برائونیا کا بھی کرونک بنتا ہے۔ کئی طرف سے مختلف قسم کی دوائیں ہیں جن کے آخر پر کیلشیم
کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور اس میں ان کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ بیلاڈونا کا بھی یہ کرونک ہے۔ وہ کیا علامتیں ہیں جو اس میں مشترک ہیں؟ کیلشیم میں خون کا توازن بگڑتا ہے، اور سر کی طرف رجحان، اور باقی جسم کا ٹھنڈا ہونا، یہ کیلشیم میں پایا جاتا ہے، جو بعینہ ہی بیلاڈونا کی علامت بھی ہے۔ اب اگر بیلاڈونا کی علامت پائی جائے لیکن بیماری کرونک ہو اور اچانک ظاہر نہ ہو، ایک مستقل رجحان ہے، تو وہ بیلاڈونا سے کنٹرول میں نہیں آئے گا، وہ کیلشیم کا محتاج ہے، اور کیلشیم ہی اس کو ٹھیک کرے گا۔ اس لیے اب آپ کو میں یہ بھی سمجھا رہا ہوں کہ کرونک کہتے کس کو ہیں۔ آپ جگہ جگہ کتابوں میں یہ پڑھیں گے کہ یہ اس کا کرونک ہے، یہ اس کا کرونک ہے، اس کی تفصیل سمجھنی ضروری ہے۔ بس کرونک کئی طرح سے سمجھا جائے گا، آگے بھی حوالے آئیں گے۔ اس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بیلاڈونا کا کرونک یوں بنتا ہے کہ بیلاڈونا کی علامتیں کیلشیم کے مریض میں دکھائی دیتی ہیں، اور بیلاڈونا آپ دیتے ہیں اور مریض شفا نہیں پاتا، بلکہ وقتی طور پر دورے پر کچھ اثر ہو جاتا ہے، لیکن مستقل ہے وہ بیماری، اس کے لیے لازماً کلکیریا کی ضرورت ہے۔ یہ اس پہلو سے آرنیکا کے بھی مشابہ ہے۔ آرنیکا میں بھی تمام جسم کا ٹھنڈا ہو جانا اور سر کی طرف رجحان ہونا یہ پایا جاتا ہے، مگر جس قسم کی دردیں اس وقت آرنیکا کے ساتھ ہوتی ہیں، اور سارے جسم میں ایک بخار کی اور بے چینی کی کیفیت، وہ کیلشیم میں نہیں ہوتی۔ اس لیے کیلشیم کو ہم آرنیکا کا کرونک نہیں کہتے۔ کبھی اس کے پاؤں کیلشیم کے مریض کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور کبھی جلتے ہیں۔ اس لیے جلنے کے لحاظ سے جب ہاتھ تلوے جلنے لگ جائیں اور سر کی چوٹی جلنے لگے، تو آپ کو سلفر کا مریض دکھائی دے گا۔ حالانکہ سلفر کا مریض ہونے کے باوجود بعض دفعہ کلکیریا کارب کا مریض سلفر سے شفا نہیں پاتا۔ سلفر میں آلٹریشن نہیں ہے مزاج کی، سلفر مستقل گرم اثر رکھنے والی دوا ہے۔ اس کا مریض نوکدار قسم کا مریض ہوتا ہے، اس میں یعنی اس کے نقوش میں ایک قسم کی نوکیلا پن سے پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ مریضوں کو دیکھنے سے آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے کیا مطلب ہے اس کا۔ لیکن کرونک کیس ہے، یا سل کا مریض لمبا ہو جائے اور اس میں طبیعت میں گرمی پائی جائے، تو اس کو آپ سلفر کا مریض کہہ سکتے ہیں، یا جلدی امراض کا مریض، یا وریدوں کا مریض جس کو وینس کہتے ہیں، ان سب صورتوں میں سرفس کی طرف خون کا رجحان بڑھتا ہے، اور اندر سے باہر کی طرف گرمی کا انتقال ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اندر ٹھنڈ محسوس نہیں ہوتی۔ بعض ایسی دوائیں ہیں جن میں باہر گرمی اور اندر ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، بعض ایسی دوائیں ہیں جہاں اندر گرمی اور باہر سردی محسوس ہوتی ہے، اور سلفر میں اندر بھی گرمی ہے، باہر بھی گرمی ہے، تھرو آؤٹ سارا مریض ہی گرم مزاج کا ہے۔ ہاتھ میں پسینے بھی آ رہے ہیں تو گرم پسینے ہیں، ٹھنڈے پسینے نہیں ہیں، لیکن کلکیریا کار میں جب پسینے آتے ہیں تو ٹھنڈے آتے ہیں، گرم ہونے کے باوجود ٹھنڈے پسینے آتے ہیں۔ اور کلکیریا کار میں عدلنے بدلنے کا مضمون پایا جاتا ہے۔ اس کا مریض کبھی بہت ٹھنڈا ہو جائے گا، کبھی بہت گرم اور ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، پسٹیلا کے مشابہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو کلکیریا کا مزاج پہچاننے میں اس کے جو گرمی سردی کا مزاج ہے، اسے دیکھنا چاہیے۔ ہاٹ ہیڈ کولڈ فیٹ یہ آپ کو ملے گا، کنجسشن چھاتی کی طرف، اور اس کے علاوہ اس میں جو رنگت ہے جلد کی، وہ ویکسی جس سے ہوتا ہے نا، چکنی چکنی زردی مائل اور کچی کچی رنگت جس میں خون نہ ہو،
اور بعض بچے جن کا پیٹ بڑھ جاتا ہے اور رنگ اس طرح پیلا سا پڑ جاتا ہے، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کوئی جان نہیں، کوئی طاقت نہیں، گہری اندرونی بیماری دکھائی دیتی ہے۔ یہ کیلکیریا کا کیس ہے اگر یہ علامتیں باقی پائے جائیں۔ میں نے بتایا تھا پرنیشیس انیمیا میں کیلکیریا بہت اچھا کام کرتی ہے، یعنی اگر یہ علامتیں مل جائیں اس کی تو پھر اتنی گہری دوا ہے کہ جو مرضی نام ہو بیماری کا، ہر ایک کے اوپر اس کا نمایاں مفید اثر دکھائی دے گا۔ کیلکیریا پرنیشیس انیمیا پہ کام کرتی ہے۔ پرنیشیس انیمیا کیا چیز ہے، اس کے متعلق مختصر میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ دراصل معدے کی جھیلیوں کی بیماری ہے، جس کے نتیجے میں وٹامن B12 جسم میں ہضم نہیں ہو سکتی۔ جو سیکریشنز معدے کی جھیلیاں کرتی ہیں، ان سیکریشنز میں خدا تعالیٰ نے وہ مادے رکھے ہیں جو وٹامن 12 کو جسم میں جذب کرنے میں کام آتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ان جھیلیوں میں کمزوری آ جائے، بعض دفعہ بعض بیکٹیریا ہیں جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں معدے کے اندر، ہر قسم کے بیکٹیریا برے نہیں ہیں، بعض خدمت گار بیکٹیریا ہیں جو وٹامن 12 بنانے میں اور اس کے انہضام میں مددگار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بیلنسز بگڑ جائیں، ہم توازن بگڑنے کی بات کر رہے ہیں، وہ ساری بیماری کا نام ہی، ہر بیماری کا نام توازن کا بگڑنا ہے دراصل۔ تو اس وجہ سے وٹامن B12 خون کے اندر جذب ہونا بند ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو انیمیا واقع ہوتا ہے، اس کا ایلوپیتھک میں اب تک علاج کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس دن فرمایا تھا کہ اس کا علاج وٹامن B12 ہے، پھر ان کو بعد میں خیال آیا کہ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ اور تھی، وہ جواب اور دے بیٹھے ہیں۔ وٹامن B12 اس بیماری کے اثرات کو کم کرنے کے لیے بیرونی مدد ہے، مگر وہ بھی معدے کے راستے داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ معدے ہی میں تو ساری گڑبڑ ہے، خرابی ہے ساری۔ معدہ وٹامن B جتنے مرضی آپ کھلائیں اس کو جذب کرنے میں مددگار ہی نہیں ہوتا، تو ساری وٹامن B اسی طرح باہر نکل جائے گی۔ اس لیے ٹیکے لگانے پڑتے ہیں ان کو، اور مستقل ٹیکے لگانے پڑتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خون کے اندر پہنچ جائے تو پھر وہ کام دکھائے گی، ورنہ اس کے بغیر معدے کے عام طریق پر وہ بیکار ثابت ہوتی ہے اور کیوریٹو نہیں ہے۔ ساری عمر ایسے مریض کو وہ ٹیکے ہی لگانے پڑیں گے، اور اس کی ضرورت ختم نہیں ہوتی، وہ بڑی مصیبت زندگی ہے۔ ہومیوپیتھی میں کیلکیریا کارب اگر دیا جائے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کیلکیریا مزاج ہو، تو یہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے خدا کے فضل سے۔ پرنیشیس انیمیا میں نے کئی علاج کیے ہیں خود، اور کبھی کیلکیریا کارب، کبھی کسی اور ذریعے سے بالکل غائب ہو جاتا ہے، خود بخود مریض کا جسم خون بنانے لگ جاتا ہے۔ ریلیکسیشن آف مسلز اس میں اس کا ایک عنوان ہے، لیکن یہ ریلیکسیشن ہر چیز میں پائی جاتی ہے، مسلز میں نہیں بلکہ وینز میں بھی، شریانوں میں، خون کی وریدوں میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا نام آپ کے آنے سے ذرا پہلے آیا تھا، اور اردو محاورے میں آپ کی عمر لمبی ہے ماشاءاللہ۔ بیٹھے، پولیس سے انیمیا کی بات کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے وضاحت کر دی تھی مجھے خط کے ذریعے کہ کیور نہیں ہے لیکن مستقل سپلیمنٹیشن ہے، اور اس کا علاج کیلکیریا کارب میں ہے خدا کے فضل سے۔ وہ جو جھلیوں کی خرابی ہے جس سے وہ سیکریشنز نہیں بنتی جو ہضم کرنے میں ممد ہوتی ہیں، ان کو صحت بخشنے میں کیلکیریا کارب ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور بھی ہیں مگر یہ بہت نمایاں ہے۔ کیلکیریا کارب کے مریض میں ہر طرف ریلیکسیشن ہوگی، لیکن ریلیکسیشن سے مراد وہ سکون والی نہیں، بلکہ ڈھیلا پن ہر چیز میں پایا جاتا ہے۔ مسلز ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور فلیبی، بہت سے مریض جو موٹے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ان کا وزن بھی زیادہ ہو، بعض ڈھیلے ہو کر موٹے ہو جاتے ہیں،
ان کا حجم بڑھ جاتا ہے خواہ وزن نہ بھی بڑھے. کلکیریا کارب چونکہ وریدوں کو بھی پھیلا دیتا ہے، انتڑیوں کو میں بھی ڈھیلا پن کر دیتا ہے، سارا نظام انسانی نظام صحت اس ڈھیلے پن کی وجہ سے بگڑتا ہے. تو اس کو اگر مناسب وقت پہ دیا جائے مریض کو اور کچھ عرصہ کھلانا پڑے گا تو رفتہ رفتہ اس کے اندر تناؤ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ الاسٹیسٹی جو جسم کے ہر حصے سے تعلق رکھتی ہے اور ضروری ہے، جس کے بغیر ہم سنبھلتے نہیں ہیں، وہ غائب ہو جائے تو پھر بعض دفعہ باندھنا پڑتا ہے. بعض دفعہ لوگوں کو پیٹ سنبھالنے کے لیے بڑی پٹیاں باندھنی پڑتی ہیں، بعضوں کو پنڈلیاں سنبھالنے کے لیے پٹیاں باندھنی پڑتی ہیں، ویریکوز وینز ہو جاتی ہیں، وہ پھیل جاتی ہیں. تو ان سب میں اگر کلکیریا کا مریض ہو کانسٹیٹیوشنلی تو کلکیریا بہت گہرا اور اکیلا اتنا گہرا اثر دکھاتی ہے کہ خدا کے فضل سے مریض شفایاب ہو جاتا ہے. یہ سرسری دوائی نہیں ہے جو سطح سے خرشتی ہو. یہ اگر کام کرے گی تو جسم کے نظام میں ڈوب کر پورا کام دکھائے گی. بنیادی طور پر فرض ہم نے یہ کیا ہے کہ کلکیریا کے بہت زیادہ کھانے سے جو خرابیاں ممکن ہیں، جن میں کلکیریا کی کمی بھی شامل ہے، وہ اگر کسی وجہ سے پیدا ہو جائیں جسم میں تو کلکیریا سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ضروری نہیں کہ کلکیریا کھانے سے ہوئی ہوں، بلکہ کلکیریا کھانے سے اگر خرابیاں پیدا ہوں تو ضروری نہیں کہ کلکیریا سے ٹھیک ہوں. اس بات کو بھی اچھی طرح آپ سمجھ لیں. اگر آپ کو علم ہے کہ کسی نے کیلشیم زیادہ کھایا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو ان کا کلکیریا سے ٹھیک ہونا بعید ہے نسبتاً. اگر کوئی ملتا جلتا زہر انسان کے زندگی کے نظام پر ایسا اثر ڈال رہا ہے جو کلکیریا کے اثر سے مشابہ ہے، وہاں خدا کے فضل سے کلکیریا ہومیوپیتھک ہونے کے لحاظ سے اس پر بہت نمایاں اثر دکھاتی ہے. اگر کلکیریا سوڈا کھا کھا کے میدا بگڑا ہے کسی کا تو آپ کلکیریا دیکھے ضروری نہیں فائدہ ہو. بعض دفعہ ہوگا، بعض دفعہ کلکیریا سے ملتی جلتی اور دوائیں ڈھونڈنی پڑیں گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کلکیریا دوا تھی جس نے نقصان پہنچایا. اس سے ملتی جلتی دوائیں ہیں، وہ استعمال کریں تو میدا ٹھیک ہو جائے گا، دوسری خرابیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. تو اس میں جو ریلیکسیشن ہے وہ کئی اثرات دکھاتی ہے. جو سب سے زیادہ تکلیف دہ اثر وہ نچلے جسم کے حصوں میں خون کا غیر معمولی اجتماع اور اعصاب کا رفتہ رفتہ جواب دینا اور بھاری ہو جانا پاؤں، ہاتھ پاؤں وغیرہ، خصوصاً پاؤں کا اور ٹانگوں کا. اور دوسرا اسکن پر، جلد پر نیلے جال سے بننے شروع ہو جاتے ہیں جن کو ہم ویریکوز وینز کہتے ہیں. پھر وہ اور اوپر اس میں گچھے بن جاتے ہیں، ابر ابر کے خون جم جاتے ہیں اور بعض دفعہ اس کے تھرمبسس پیدا ہو کر تو ایسا مریض مر جاتا ہے یا بہت شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور ایسے مریض کو اٹھنے کے بعد چلنے پھرنے پہ ضرور تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف برائیونیا والی نہیں ہے. برائیونیا کا اٹھ کر چلنا پھرنا اور وجوہات سے ہے. اس کی تکلیف ایک قسم کی کاربن سے زیادہ مشابہ ہے، کاربوویج سے. کاربوویج میں اچانک اٹھنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ بلڈ پریشر کے گرنے سے ہوتی ہے. اور اگر پنڈلیوں میں جان نہ ہو تو ضرور بلڈ پریشر کھڑے ہونے پر گرتا ہے، کیونکہ پنڈلیاں ایک قسم کا دوسرا دل ہیں اور وہ پمپ کر کے دل کو واپس، خون کو واپس دل کی طرف اوپر بھیج رہی ہیں. تو کلکیریا کا آپ کا مریض کیونکہ کاربن اپنے اندر رکھتا ہے، اس لیے یہاں یہ وہ کیفیت بھی اس میں پائی جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ لو بلڈ پریشر کے ساتھ ہو. پنڈلیاں جو کہ پھیل گئی ہیں اور بلڈ پریشر اس کے بغیر بھی ہائی ہو سکتا ہے کہ پنڈلیاں کمزور ہوں. ضروری نہیں کہ بلڈ پریشر کا تعلق پنڈلیوں سے ہی ہو، وہ تو صرف اتنے حصے کا تعلق ہے. جب
آپ بیٹھ کے اچانک اٹھے ہیں, لیٹ کر اچانک اٹھے ہیں, تو بلڈ نیچے گرتا ہے اور پھر سنبھل جاتا ہے. مگر یہ جو میں فینامنا بتا رہا ہوں کلکیریا کارپ کا, یہ ایک مستقل پنڈلیوں کی کمزوری کا نتیجہ ہے. وہاں خون کے رساؤ ہونے شروع ہو جاتے ہیں, جگہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے, پھیلا ہوا ہے جسم, اور اس کے نتیجے میں بعض دفعہ گھٹنے میں بہت شدید تکلیف پیدا ہوتی ہے, کیونکہ گھٹنے کے مسل اسے سنبھال نہیں سکتے, جوڑوں کو اپنے صحیح مقامات پر قائم نہیں رکھتے. اس لیے کیلکیریا میں جو گھٹنے کی تکلیف ہے وہ عارضی گھٹنے کے علاج کی دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتی, اس میں کیلکیریا ہی دینی پڑتی ہے. اور بہت سے ڈاکٹر عموماً روزمرہ جب علامتیں موجود نہ ہوں تو مجھے بھی نہیں پتا کہ اس مریض کا کیا حال ہے جو خط لکھ دیتا ہے میرے گھٹنے میں تکلیف ہے, اسے ہم برائیونیا دے دیتے ہیں, کبھی رسٹاس, کبھی کچھ اور آرنیکا وغیرہ اس قسم کی دوائیں. لیکن اگر وہ کیلکیریا کا مریض ہوگا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. سارا نظام درست ہونا ضروری ہے, اس کے مسل میں تناؤ آئے, اس کے پھر باقی چیزیں بھی ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ گہری مزاجی دوائیں جو انسانی جسم کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں وہ شفا کے لیے استعمال کریں تو سب سے مؤثر ذریعہ شفا یہی ہے, اور یہ پھر آپ کو ہر دوسری علامت سے مستغنی کر دیتا ہے. آپ کو 50 یا 60 بیماریوں کا علاج نہیں کرنا پڑے گا, آپ مریض پہچان جائیں اور ایک دوائی اس کو سٹک کریں پھر, اور چند مہینے دیکھیں, اللہ کے فضل سے اس میں خدا کے فضل سے گہری نمایاں تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی. لیکن ایک اس میں شرط ہے انتظار میں, جو بعض دفعہ ہومیوپیتھ ملحوظ نہیں رکھتے تو اس سے مریض کو نقصان پہنچتا ہے. انتظار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علامتیں 6 مہینے یا سال کے بعد ظاہر ہوں گی, خوشکن علامتیں. انتظار کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور اچھے دکھائی دینے لگتے ہیں. اگر اور کچھ نہیں تو مریض جتنا کہے گا کہ میں کچھ لگتا ہے میں پہلے سے اچھا سا ہوں, لیکن میری درد اسی طرح ہے, میری بھوک کچھ بہتر ہو گئی ہے, فلاں چیز میں فرق پڑا ہے, لیکن جو گہری بیماری ہے وہ اسی طرح ہے. اس پر اگر آپ جلدی سے دوا بدل دیں تو یہ نقصان دہ ہے, کیونکہ آپ نے اصل دوا کو پہچان لیا لیکن اس کو موقع نہیں دیا, اس دوا کی رفتار نہیں دیکھی. جو گہری دوائیں ہیں جن کا جسم کی ساخت سے تعلق ہے, جسم کے کسی حصے کی ساخت سے ہو, ان دواؤں کو وقت ملنا چاہیے کہ رفتہ رفتہ ساخت پر اثر انداز ہو. یہ ناممکن ہے کہ کلکیریا کارپ آنن فانن ان پھیلے ہوئے بگڑے ہوئے اعصاب کو یعنی عضلات کو ایک دم سگیڑ کے اکٹھا کر دے. وہ کمزوریاں جو ذمہ دار ہوئی ہیں ان کا اثر در حقیقت سارے انسان کے نظام حیات سے ہے. کیلکیریا کارپ جب کم ہوگا تو اس کا اثر پیٹیوٹری گلینڈز پر بھی ہوگا, دوسرے گلینڈز پر بھی ہوگا, گردوں پر بھی ہوگا, لیور پر خاص طور پر ہوگا, اور جگر پر, اور ہر جسم کے حصے پر کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہو رہا ہے. دانتوں پر ہوگا, مسوڑوں پر ہوگا. تو یہ سارے اثرات مل کر وقت لیتے ہیں کام کرنے میں, اور سب جگہ پاک تبدیلیاں پیدا ہونا کچھ وقت چاہتا ہے. تو اس لیے یہ پہچاننا ضروری ہے کہ کوئی دوا خطا نہیں گئی, یعنی کلیتاً نشانے سے ہٹی نہیں ہے. چند دن میں پتہ لگ جانا چاہیے. اگر پتہ چل جائے تو پھر ہر ہفتے جب آپ پوچھیں گے تو پہلے سے بہتر حالت ہوگی. اس عرصے میں عارضی دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں مگر اس کو چھوڑ کر نہیں. عارضی دوائیں بعض ایسی ہیں جو بعض مرضوں سے گہرا تعلق رکھتی ہیں, ان میں وہ جلدی اثر دکھا دیتی ہیں. تو کیلکیریا کارپ کو جاری رکھیں اور عارضی طور پر اس کے مددگار کے طور پر دوسری دوا استعمال کر لیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے سلفر جب دی جاتی ہے تو یہ بھی گہری دوا ہے, بہت لمبا اثر دکھانے والی, لیکن اس میں عادت ہے کہ یہ چونکہ اس کا خون اپنی گرمی کو جسم کے باہر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے, اور مریض کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ تبھی ایک رد عمل ہے خون کا کہ وہ
सरफेसेस के ऊपर बाहर जाके ठंडा होने की कोशिश करता है, इसलिए हर जगह गर्म महसूस होता है इंसान। सिर की चोटी भी जलती है, पाँव के तलवे भी जलते हैं, हाथ भी जलते हैं, अमूमन गर्मी और बेचैनी। रात बिस्तर में जाओ तो एकदम खारिश ज़्यादा शुरू हो जाती है। ये सब अलामतें एक ही मिजाज के करिश्मे हैं। तो ऐसे मरीज को जो आप सल्फर देते हैं तो उसके रद्द अमल के तौर पर ये चीज़ें वापस नहीं जाती हैं अचानक, बल्कि मरीज में और ज़्यादा कुव्वत पैदा हो जाती है अपनी बीमारियों को बाहर उछालने की। इसको रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन ये नहीं है कि अच्छा रिएक्शन ये नहीं है कि अचानक सब कुछ ठीक हो जाए और मजीद ठंडा हो जाए, वो तो मौत की तरफ हरकत है। रिएक्शन के ना होने के नतीजे में ऐसा होगा। अगर होम्योपैथी में सही रिएक्शन है तो जिस सिमत में वो दवा काम करती है या वो उसकी मर्ज जा रही है उसी सिमत में इजाफा होता है, और वो ये है कि जिस्म में गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, अचानक हाथ पांव ज़्यादा जलने लग जाएंगे, खारिश जो पहले नहीं महसूस हो रही थी वो अचानक जाहिर हो जाएगी, बाद दबी हुई बीमारियां जो पहले आपको इल्म भी नहीं सके हैं जिस्म के बाहर आ जाएंगी। उनमें सतह पर झाड़ू देने के लिए नक्सवामी का काम करती है, और ये काम इसका हेमोरॉइड्स में भी है। पाइल्स वगैरह, जो क्या कहते हैं उर्दू में इनको, हेमोरॉइड्स को, बवासीर, मस्से। हेमोरॉइड पाइल्स होती है बवासीर, और हेमोरॉइड्स मस्सों को कहते हैं। तो बवासीर के नतीजे में जो मस्से निकल आते हैं उन पर भी ये असरअंदाज होती है। गलकेरिया कार में भी एक किस्म के मस्से पाए जाते हैं, लेकिन वो मस्सा नाम ही है उनका, मगर है वो और चीज। इसकी जिल्द में गुठलियां बननी शुरू हो जाती हैं, और ये जो गुठलियां हैं ये आपको बहुत से मरीजों में दिखाई देंगी, और ल्यूपस में भी ये गुठलियां बहुत ही खतरनाक नतीजा पैदा करती हैं। बास चेहरे आपने बिगड़े हुए ऐसे देखे होंगे जिसमें जगह जगह से गुम्बद निकले हुए और फूले हुए, जिल्द के ऊपर गुम्बद बनने शुरू हो गए, जो सबकुटेनस होते हैं। जिल्द के नीचे कुछ मवाद इकट्ठा होकर वो गुठली से बन जाती है, जो हिलाएं तो हिलती है। उसकी जड़ें कहीं हड्डी वगैरह में व्यवस्था नहीं होती, और ये नॉन कैंसरस हैं, कैंसर वाले नहीं हैं, लेकिन हैं बहुत मुसीबत, और ऐसा हुलिया बिगाड़ देते हैं इंसान का कि सिवाय इसके कि करीबी अपनी रहम शफकत की वजह से उनसे ताल्लुक़ रखें, वो लोग घबराते हैं उनसे, उनके करीब होने से, हालांकि लगने वाली बीमारी नहीं है। मगर कैलकेरिया कार्ब में भी ये बात पाई जाती है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा और नुमाया ताकत के साथ ये बात कैलकेरिया सल्फ में पाई जाती है। मगर वो अब मैं सिर्फ बताऊंगा आपको, कैलकेरिया सल्फ की बातें उसमें बता दूंगा। मैं ज़िम्नन बताया है कि यहाँ इसका ताल्लुक कार्बन से नहीं है, कैलकेरिया से है इस बीमारी का ताल्लुक। कार्बन का मिजाज बिगड़ने से ये बीमारी नहीं पैदा होती, और कैलकेरिया चूंकि सल्फर का क्रॉनिक है, इसमें सल्फर से मुशाबे निस्बतन लंबी और गहरी बीमारियों को शिफा की ताकत है। इसलिए जब ये कैलकेरिया और सल्फर इकट्ठे हो जाएं दोनों, तो ऐसी बीमारियां अचानक बहुत ज्यादा जोर दिखाने लगती हैं, जिनमें सल्फर का भी मिजाज है और कैलकेरिया का भी मिजाज है। तो कैलकेरिया सल्फर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों इकट्ठे होकर कैसा खौफनाक मरीज पैदा करती है। तो हेमोरॉइड्स मैंने बताया था कैलकेरिया में नुमाया होंगे, क्योंकि ये सल्फर का क्रॉनिक है, और वहां जहां सल्फर ने काम छोड़ दिया वहां मस्से जो इसके बवासीर के नतीजे में पैदा होते हैं, उनमें कैलकेरिया कार्ब भी एक काबिल तवज्जो दवा है, लेकिन रूटीन के तौर पर नहीं काम आएगी। हर किस्म के मसलों के अपने अलग मिजाज हैं, आपको पहले मैं बता चुका हूँ। एक आपको मैंने बताया था इस्कुलस और कैलकेरिया से में क्या मुशाबियत पाई जाती है आपके ख्याल में? और
ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ کی خواتین ماشاءاللہ مردوں سے آگے نکل گئی ہیں. یہ انہوں نے جو ہے نا ہماری منصورہ اعجاز صاحبہ انہوں نے یاد کرایا ہے کہ وہ جو ویریکوس وینس پیدا ہوتی ہیں جالیاں سی بنتی ہیں اور نیلی نیلی رگیں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ان میں پیپ پھٹ جائے گی. احساس ایسا ہے جیسے کچا کچا تھوڑا پکنے سے پہلے کا احساس ہوتا ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں. بالکل یہی شکل ایسکولس کے بواسیری مسوں میں ہوتی ہے. وہ تکلیف دہ بڑے ہوئے جلتے ہیں خون ان کے اندر گل سڑ رہا ہے اور انسان کہتا ہے کہ چلو اب پیپ بنے گی اور دفع ہوگا یہ, لیکن پیپ بنتی نہیں اور کرونک سٹیج ہے جو ہر وقت تنگ کرتی ہے. اس کے لیے کیلکیریا کا کام نہیں آئے گی. کیلکیریا کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس کے لیے ایسکولس چاہیے. تو ملتی جلتی چیزیں ہیں لیکن ان کے اندر فرق ہوگا. اور ایسکولس اور کیلکیریا کی پہچان اتنی نمایاں ہے کہ اس میں کوئی وجہ نہیں کہ آپ شبہ میں مبتلا ہوں. لیکن کرونیسٹی یعنی پرانا ہو جانا بیماری کا جو مدھم رفتار سے آگے بڑھتی ہے آگے بیٹھ رہتی ہے وہ کیلکیریا کا حصہ ہے. ایسکولس میں آغاز ہی سے مزاج ملتا جلتا ہے اس کا. ایسکولس کے مسلوں کا مزاج لمبی بیماری کے بعد بگڑ کر یہ نہیں بنتا بلکہ شروع سے ہی ملتا جلتا اس کا مزاج ہے. تو وہ پہچانا جاتا ہے. کیلکیریا نے پہلے سلفر سے سفر اختیار شروع کیا اور رفتہ رفتہ ٹھہر کر پھر کیلکیریا کی کرونیسٹی یعنی اس کے کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں کرونیسٹی کو مزمن شکل یعنی دائمی بیماری کی شکل اختیار کر لی. اس میں لمفیٹک گلینڈز پر حملے کا رجحان پایا جاتا ہے. یہ جو ہماری گردن کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہیں یہاں بغل میں بھی آ جاتے ہیں اور پھر آ کے ہماری چھاتی کے گلینڈز میں بھی داخل ہوتے ہیں. ان کا گہرا تعلق پھر آگے یوٹرس تک چلتا ہے. اگر کسی کو یوٹرین کینسر ہو اور وقت پر یوٹرس کو ریموو نہ کیا جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ میموری کینسر بھی ہو جائے. خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں لمفیٹکس میں وہ داخل ہو جائے اور پھر بڑی مشکل ہو جاتا ہے اس کو قابو کرنا. اسی طرح پروسٹیٹ کا کینسر بھی لمفیٹکس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. پھر یہ مثانے کا کینسر بھی اور بہت سے کینسر ہیں جو لمفس گلینڈز میں چلے جائیں تو پھر وہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں. ان کو قابو کرنا مشکل ہے. کیلکیریا کارب ایک بہت اہم دوا ہے جو کینسرس رجحانات کو روکنے میں بھی مفید ہے اور لمفس کی بیماریوں پر اس کا بڑا اثر ہے. اس لیے گلینڈز لمفس کے علاوہ بھی اگر پھول جائیں انڈیوریٹ کہتے ہیں اس کو کریں انڈیوریشن شروع ہو جائے ان میں پھول کر سختی آ کے تو جتنا سائز بڑا تھا وہ بیماری ہٹنے کے بعد واپس نہ جائے بلکہ وہیں ٹھہر جائے پھر اگلی بیماری اور تھوڑا سا بڑھا دے. اس رجحان کو کیلکیریا دور کرتی ہے اگر کیلکیریا کا مزاج ہو. یہ بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو ٹکسالی کی اس طرح دوا کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے. کیلکیریا کی جو علامتیں آپ کو میں نے سمجھائی ہیں مریض ایسا ہوتا ہے اس کی یہ شکل ہے یہ طرز ہے بنیادی طور پر اس میں کیلشیم کا مزاج بگڑا ہوا ہے اس کا توازن بگڑا ہوا ہے. یہ اگر علامتیں پائی جائیں تو بیماری کا نام خواہ کینسر ہو جو مرضی رکھ لیں خدا کے فضل سے کیلکیریا اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور بہت مثبت نتائج پیدا کرتی ہے. ایک ہومیوپیتھ یعنی کینٹ اس بات پر کو خاص طور پر پیش کرتے ہیں کہ کیلکیریا میں اس کے اوپر جو گلینڈز ہیں ہمارے میدے یعنی میدے کے سامنے یا پیٹ کے اوپر جلد کے نیچے مختلف گلینڈ جو پائے جاتے ہیں ان پر کیلکیریا کارب کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور اس کی ایک وجہ ظاہر ہے. اگر آپ سمجھ لیں تو پھر اس کو یاد رکھنا مشکل نہیں.
کلکیریا میں نے بتایا تھا کہ پاٹ بیلیڈ بچوں کی دوا ہے یہ. عام طور پر کلکیریا جب ہو تو ریلیکسیشن پیدا ہوتی ہے مسلز میں، اور انتڑیوں اور میدے پہ ہمیشہ ہوا کا تناؤ اور کھانے کا تناؤ انہیں باہر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جو مواد اندر پیدا ہو رہا ہے اس کو پریس کر کے آگے کر رہی ہیں انتڑیاں. جس چیز کو پریس کریں گے اس کا کاؤنٹر ریئیکشن بھی ہوگا اور ہوا کا بھی تناؤ ہے باہر کی طرف. اس لیے انتڑیوں کے گرد جو مسلز ہیں اور میدے کے گرد، ان کا ہمیشہ مضبوط رہنا اور مضبوط رکھنا ضروری ہے. اور وہ دوائیں جو سارے نظام کو ڈھیلا کر دیں گی ان میں وہ مسلز پھیل جائیں گے. اس لیے جو باہر کی طرف پیٹ کا پھیلاؤ ہے اور اس کا تناؤ، وہ جو گلینڈز ہیں ان پر برا اثر ڈال رہا ہوتا ہے، اور ان گلینڈز کے اوپر بھی بوجھ پڑتا ہے، پھر وہ سوجنے لگ جاتے ہیں اور دکھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ جو پیٹ کے گلینڈز ہیں ان کی خصوصی علامت کینٹ نے یہ لکھی ہے کہ یہ صرف موٹے نہیں ہوتے بلکہ مستقل دکھتے ہیں پھر، اور بعض دفعہ اتنا بڑھ جاتا ہے، ان کی دکھن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سپوریٹ کرنے لگ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے اندر انفلمیشن جو ہیں وہ پیپ بناتی ہیں اور اس میں سے بعض دفعہ مواد بھی خارج ہونے لگتا ہے. اور یہ انڈیوریشن اگر روکی نہ جائے وقت پر اور بڑھ جائیں تو ان کے کینسرس ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اس میں کیلکیریا کارب کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. بہت گہرا اثر دکھاتی ہے اور سارے نظام کا رخ بدل دیتی ہے. تو رفتہ رفتہ شروع میں تو یہ ہوگا کہ ڈھیلا پن تو ہے، ایک دم تو نہیں پیٹ سکڑ جایا کرتا، لیکن تناؤ میں کمی محسوس ہونے لگتی ہے اور جسم میں عموماً جان پیدا ہو جاتی ہے. نیچے سے اٹھنا، بیٹھ کر اٹھنا اور جھکنا اور پھر کھڑے ہونا، ان چیزوں میں ایک فرق دکھائی دینے لگتا ہے. جب آپ مریض سے پوچھیں اچھی طرح غور سے کہ بتاؤ کیا کیا اثر ہوا تھا، اور خاص طور پر کلکیریا کو پیش نظر رکھ کے اس کو بتائے بغیر کہ میں کیوں سوال کر رہا ہوں، اس سے سوال پوچھیں تو وہ آپ کو ایسی باتیں ایسے جواب دے گا جس سے آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ تشخیص کا رخ درست ہے، اور کلکیریا پھر اس کو خدا کے فضل سے اٹھا لیتا ہے. یہ جو انڈوریشنز کہلاتی ہیں یہ السرز کے اوپر بھی ہوتی ہیں. کلکیریا کی السرز ناسور کئی قسم کے سوراخ والے زخم، وہ صاف بھی ہوتے ہیں، کنارے پتلے کے نارمل کناروں والے بھی ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے کنارے اٹھ جاتے ہیں اور موٹے سے ہو جاتے ہیں اور ان میں سختی آ جاتی ہے، جیسے ایک پوری ٹیوب، پلاسٹک کی ٹیوب بن رہی ہو. یہ کلکیریا یاد کراتی ہے. اگر یہ ہو اور اس کو کلکیریا نہ دی جائے تو بعید نہیں کہ وہ السر کینسر بن جائے. اس لیے اس موقع پر کلکیریا کا یاد رکھنا بڑا ضروری ہے. لیکن ایک اور قسم کی انڈیوریشن ہے جو کلکیریا میں نہیں ہے بلکہ ایک اور دوا میں ہے، اس کے ساتھ اس کو کنفیوز نہیں کرنا. وہ ہے نائٹرک ایسڈ. نائٹرک ایسڈ میں بھی انڈیوریشن ہوتی ہے لیکن اس کے کنارے کٹے پھٹے ہو جاتے ہیں، یعنی السر کا منہ کہیں کہیں سے بھدے طریق پر موٹا ہو جائے گا لیکن گول واضح شکل میں نہیں رہے گا، بلکہ کٹاؤ آ جاتا ہے اس میں، اور اس کے موقع جو ہیں وہ بھی اسی بدصورت طریق پر مختلف طرح سے سر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس کی علامت ہے نائٹرک ایسڈ کی ہے، کلکیریا کی نہیں. کلکیریا کے السر موٹے ہوں گے، انڈیوریٹ ہوں گے، مگر ان کی شکل، ان کے دائرے اپنی وجہ نہیں چھوڑیں گے، وہ اپنی اسی شکل پہ قائم رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہمارے بعض موسموں میں برسات وغیرہ میں پیڑا پھوڑا ہوتا ہے، اس کو غالباً وہاں پنجاب میں تو پیڑا پھوڑا ہی کہا کرتے سارے، پیڑا سا بن جاتا ہے
اور بہت تکلیف دہ چیز ہے کیونکہ وہ گہرا ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ ایک ایک مہینہ لے لیتا ہے پک کر آخر جلد کے کنارے تک پہنچنے میں. اس لیے عموماً دیہاتی ڈاکٹر اس کو چیرا دے کر اس کا پورا انتظار نہیں کرتے کیونکہ سر وقت بخار بھی بچے کو چڑھا رہتا ہے. بچوں میں خاص طور پر بڑی پرابلم ہے اور اس کو موٹی جلد ہی ابھی ہوتی ہے تو اس کو چیرا دے کر اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. قادیان میں بھی جو ارد گرد سے لوگ بچے لے کے آیا کرتے تھے برسات کے دنوں میں خاص طور پر مختلف ڈاکٹر ہوتے تھے وہ چاقو اپنا تیار رکھتے تھے ہمیشہ. اور ایک نظارہ میں نے ایسا دیکھا تھا جو آج تک مجھے بھولتا نہیں. وہ ایسا ایک خوفناک بھی تھا اور ہنسی بھی آتی تھی دیکھ کے اور ساتھ رونا بھی آتا تھا. ایک بچے کو ڈاکٹر صاحب نے اس کو ماں کو پکڑایا ہوا تھا سختی سے اس کی ٹانگیں کھینچ کے رکھے. ایک طرف سے باپ نے اس کے ہاتھ اور اس کی گردن پہ ہاتھ ڈال کے اس کو کھینچ کے رکھا ہوا تھا. اور اس زمانے میں اینستھیزیا وغیرہ کا کوئی خاص رواج اتنا نہیں تھا تو تھوڑا سا کسی چیز کا اسپرے کیا اور وہ زخم گہرا تھا اور ان کا چاقو کھونڈا تھا وہ جو اس طرح تھا جس سے وہ چیرا دے رہے تھے. اور جو کیفیت تھی وہ ناقابل بیان ہے. چیخوں پہ چیخے بچے کی اور ڈاکٹر اور غصے میں زور سے دھسا رہا تھا اندر کہ میں نے چھوڑنا نہیں ابھی میں نکال کے چھوڑوں گا. آخر وہ ہو گیا چیرا لیکن اس میں خون بہت زیادہ نکلا پیپ بہت تھوڑی. اس کا مطلب بالکل کچا تھا. یہ مناسب ہی نہیں تھا اس کو چیرا دینا لیکن باہر انہوں نے اپنے پیسے لیے اور اس کو چھٹی کرا دی. یہ بھی ہوا کرتا تھا پرانے زمانے کے سرجن جو تھے نا ہمارے ان میں کئی نائی بھی تھے نا اور وہ نائیوں کی سرجری کوئی نیا پیشہ نہیں پرانا قدیم کا ہے اور ہر زمانے کا ہے. نائیوں کو پاس چونکہ اس طرح ہوتا تھا اس لیے اگر کہیں چیرا دینا ہو تو لوگ از خود نائی کے پاس جاتے تھے. اس لیے رفتہ رفتہ نائی کو سرجن بننا پڑا اور بعض بڑے اچھے اچھے سرجن بن گئے ان میں سے. اور انگلستان میں بھی نائی سرجن ہوا کرتے تھے تو اللہ کے فضل سے پھر وہ ایک بڑا زبردست ایک آرٹ بن گیا سائنس بن گئی. ریئرز کر رہا ہوں میں انگلستان میں آغاز میں نائی تھے جو سرجن تھے اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس بات کی تقویت دینے کے لیے کہ رائل کالج آف سرجنز کی بنیاد نائیوں نے ڈالی تھی. لیکن اس ملک میں نائی ہونا کوئی بےزتی نہیں ہے. نائی ایک پیشہ ہے جس طرح ٹیکسی ڈرائیور بھی ایک پیشہ ہے. ہمارے ملک میں مصیبت یہ ہے کہ جو پیشے ہیں وہ فرضی عزتوں کا ذریعہ یا فرضی عزتوں کے فقدان کا ایک نشان بن گئے ہیں اور بہت جھوٹ ہے. نائی ہو یا دھوبی ہو وہ کہاں پیدائش سے پہلے دھوبی بنایا تھا. یہ پیشے ہیں جو رفتہ رفتہ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص ایک خاندان میں ایک کمائی کا ذریعہ تھا تعلیم زیادہ نہیں تھی وہی ماں باپ سے سیکھا وہی آگے جاری ہو گیا تو وہ پیچھے سے کچھ بھی ہوں ان کو دھوبی ذات کہنے لگ گئے لوگ. یہ نائی ذات ہے اور اس کے رد عمل میں پھر انہوں نے اپنی ذاتیں بدلنی شروع کی. بعض نائیوں نے اپنی ذات مغل بنا لی بعض نائیوں نے سید بنا لی بعضوں نے وہ بنا لی قریشی ہو گئے اور اسی طرح لوہار زیادہ مغل بننے شروع ہو گئے اور مختلف ذاتوں کی طرف بعض مختلف پیشوں کا رجحان پھر نمایاں ہو گیا. ایک مجھے یاد ہے کسی شخص کو نے پوچھا اس نے تمہاری ذات کیا ہے اس نے کہا میں تو فلاں ذات کی ہوں. عورت سے پوچھا تھا یہ ایک واقعہ ہے نام نہیں بتانا مناسب. اس نے کہا تمہارے چچا تو آج کل وہ چودھری بنے ہوئے ہیں تو اس نے کہا پھر وہ اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں مجھے کیسے. گالیاں دینا ہی ہے اپنی نسل کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا گالی دینے کے مترادف ہے لیکن اس کی وجہ ہی ان کا قصور اتنا نہیں جتنا لوگوں کا سوسائٹی کی بدبختی تھی کہ ان پیشوں کو کمینہ سمجھا گیا ذلیل اور رسوا کیا گیا. اس کے نتیجے میں پھر ان میں جو نسبتاً کم عقل تھے انہوں نے ذاتیں بدلی اور پھر ایسا کنفیوژن پیدا ہوا ساتھوں میں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی. یہاں تک کہ ایک فارسی شاعر نے لکھا ہے کہ فلاں جو شخص ہے
اس کی ذات پہلے جب اس کے حالات ذرا فصلیں اچھی نہیں تھیں تو قریشی تک پہنچی تھی، اور اس دفعہ خدا نے بڑا فضل کیا، فصلیں اچھی ہوئی ہیں تو سید بن گیا ہے۔ اور ایک کہتا ہے کہ باقی ذاتوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اس کی ذات میں مجھے قطعاً کوئی شک نہیں، کیونکہ میرے دیکھتے میں بنا ہے۔ تو یہ لطیفے مشہور ہوئے ہیں۔ مگر نائیوں نے دیکھیں کتنا اہم کردار کیا ہے دنیا کے اوپر، اتنا بڑا احسان۔ ساری دنیا آج جو سرجری میں زیر احسان ہوئی ہے تو ان ابتدائی نائیوں کی، جن کے پاس لوگ صرف ان کا چھڑا دیکھ کر پہنچا کرتے تھے اور ان کے پاس کوئی فن نہیں تھا، حجامت بنانا جانتے تھے لیکن چھڑا دیکھ کر انہوں نے کہا اس سے بہتر اور کیا چیز ہے جو چیرا دے دے گی، تو چیرا دیتے دیتے پھر انہوں نے اناٹمی پڑھنی شروع کی اور مضامین پڑھے، اور اللہ کے فضل سے ایک پورا نظام صحت ایجاد ہو گیا۔ کلکیریا کارب ایسے چیروں کی ضرورت کو ختم کر سکتی ہے۔ اس کے مزاج میں گہرے پھوڑے داخل ہیں، سطحی پھوڑے نہیں ہیں۔ جو السرز ہیں وہ بھی گہرے ہوتے ہیں مگر اس کے کنارے موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو پھوڑے عام سطح کے جو پھوڑے ہیں ان سے گہرے دکھائی دیں اندر کے مسلز کے، وہ کلکیریا کارب کے پھوڑے ہیں۔ اور بعض دفعہ ان کو چوٹی کے سرجن بھی جب ان کو چیرا دیتے ہیں تو ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے، بعض گردن میں گہرے مسلز میں ہوتے ہیں، وہ خطرہ ان کو ہوتا ہے کہ کہیں چاقو کسی اور جگہ لگ کے تو جان کے نقصان نہ کر دے۔ تو ڈیپ سیٹڈ پھوڑوں میں کلکیریا کارب ایک چوٹی کی دوا ہے۔ میں سلیشیا دیا کرتا تھا پہلے، لیکن سلیشیا سے یہ بہت بہتر ہے اور کم خطرناک ہے۔ ڈیپ سیٹڈ پھوڑوں میں کلکیریا کارب مزاج درست کر کے تو بسا اوقات اس کو ویسے ہی غائب کر دے گی، پیپ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی ہاں، پیپ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، چاقو کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، پیپ بھی نہیں بنے گی، از خود وہ اس کو گھلا دیتی ہے جیسا کہ ایک پھوڑا تھا اور اب نہیں ہے۔ بیچ میں جو نظام کیا واقعہ ہوا ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں، مگر وہ گھلا دیتی ہے، اور اس پہلو سے یہ ایکیوٹ اثر بھی کچھ رکھتی ہے تو کرونک، لیکن اس کے لیے تو آپ لمبا انتظار نہیں کر سکتے کہ کلکیریا کارب سارا نظام بدل دے اور پھر وہ 2-3 سال کے بعد وہ مریض کا پھوڑا ٹھیک ہو۔ بعض باتوں میں یہ اس کے اثر نسبتاً جلدی ہوتا ہے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ آپ بے شک اس کو وقتی دوا کے طور پر استعمال کریں اور یہ فائدہ پہنچائے گی۔ اس میں پولپس کا پیدا ہونا بھی بہت ہی اہم ہے، نمایاں ہے۔ پھوڑوں میں بتا دوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے پھوڑوں کو بغیر پیپ کے گھلا دے، یہ جسم از خود اندر سے فیصلہ کرتا ہے۔ اگر پھوڑا اتنا آگے بڑھ چکا ہو کہ اس کا پیپ بنانا ضروری ہو، مناسب ہو، تو کلکیریا کارب میں پیپ ہی بنے گی پھر۔ اور میں جانتا ہوں کہ کئی پھوڑوں میں کلکیریا کارب نے بڑی تیزی سے پیپ بنائی، لیکن جب وہ پیپ بناتی ہے تو دکھن دور ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پیپ 2 طرح سے بنتی ہے، ایک دواؤں کے اثر کے بغیر۔ اس پیپ میں اتنا زبردست تناؤ ہوتا ہے باہر کی طرف کہ، اور اس کی جو جسم کے اندر اس کے زہر پھیلتے ہیں، اس سے بخار کی بھی کیفیت ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ پیپ پھٹے نہیں سخت عذاب میں مبتلا ہوتا ہے مریض۔ مگر جو ہومیوپیتھک دوائیں ہیں ان میں نے دیکھا ہے جب یہ پیپ بناتی ہیں تو نرمی پیدا کرتی ہیں، تناؤ نہیں پیدا کرتی، اور تبھی جسم کا رد عمل ہے، اس لیے وہ ان کی ٹاکسنز کو اس طریق پر خارج کرتا ہے مختلف ذرائع سے کہ جسم میں وہ بخار وغیرہ کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وقت کے اوپر پھوڑوں میں ہومیوپیتھک دواؤں سے اور صحیح دواؤں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ پولیپائی کس طرح بنتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں؟ ان کے اندر چھوٹے گلینڈز ہیں، وہ پھول جاتے ہیں، تھیلی بن جاتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے فرمایا ریلیکسیشن ٹھیک ہے، اس کا
وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں, مطلب بہت زیادہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو دس از بیکاز ساری جو میوکس ممبرین ہے اس کے ڈھیلا ہونے سے یا اس کے اندر جو گلینڈ سیکریشنز کے ہیں ان کے پھیلنے سے پالیپا بنتے ہیں. موسٹلی جو ہے نا ساری کی ساری اس میں ڈھیلاپن رہتا ہے, جیسے تھیلی بن جاتی ہے. ہاں, تو وہ اگر صرف گلینڈ ہوگا تو پھر تھوڑی تھوڑی جگہ پہ ہوگا. اٹ از یہ مگر سارا کئی پالیپائی میں نے کہا ہے, پالپ نہیں کہا. جی پالیپائی تو ہے ہی جمع, جی جی ٹھیک ہے, ایک سے زیادہ پالپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر وہ ایک میوکس ممبرین میں ایک پالپ تو نہیں ہوا نا. جو مختلف جگہ پہ مثلا ناک میں ہاں ہاں, وہ اور سچویشن ہے, اسی طرح میں انتڑیوں میں ناک بھی. کی بات کر رہا ہوں جی, اس وقت. ناک میں یہی ضرور جو سارا ایک حصہ ہے وہ ایک جگہ کا وہ بن جاتا ایک ہی بنتا ہے, جی, ملٹیپل نہیں ہوتا. ملٹیپل ہو سکتے ہیں, ہاں ہاں, لیکن یہ کہ وہ ایک جگہ پہ وہ جو ہوتی ہے وہ اس میں نہیں, جسے کہتے ہیں نا جی عام طور پر ایک جگہ پھولے گی لیکن ملٹیپل بھی ہوتے ہیں. ہو جی. ٹھیک ہے. جی اور عجیب بات ہے کہ کیلکیریا کارب اگر آپ پالپس میں استعمال کریں اور مریض ہو اس کا واضح طور پہ پہچانا گیا ہو, کیلکیریا کارب کا مریض پہچانا کوئی مشکل نہیں, میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس کی صفات. اس کا فلیبی ہونا, اس کے رنگ کی رنگت, اس کا سر نسبتاً بڑا اور پسینے کی طرف مائل, اور پھر کبھی ٹھنڈا کبھی گرم, اور گرم ہو تو ہاتھ پاؤں میں جلن ہو, اور سارا جسم کا نظام ریلیکس ہو. یہ عمومی تصویر ہے جس کا ہر پہلو موجود ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی چھوٹے سر کے مریض کا بھی علاج کیلکیریا کارب سے ہو سکتا ہے. لازم نہیں ہے کہ کیلکیریا کارب کے مریض کا سر ضرور ہی بڑا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کنجینیٹل کیسز ہوتے ہیں کیلکیریا کارب کے پیدائشی, ان کا سر بڑا ہوتا ہے اور فاصلہ ہوتا ہے یہاں ہڈیوں کے درمیان, محسوس ہوتا ہے. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہاتھ لگا کے اندر انگلی خطرہ لگتا ہے کہ ذرا زور سے دبائی تو اندر داخل ہو جائے گی. یہ کیلکیریا کارب کا پیدائشی مریض ہے. لیکن کیلکیریا کارب کے بہت سے مریض پیدا ہونے کے بعد بے اعتدالیوں کے نتیجے میں بنتے ہیں, یا رجحان تبھی موجود ہے جو یوٹرس کے اندر پوری طرح ظاہر نہیں ہوا, بعد میں بے احتیاطیوں سے یا بعض زہروں کے نتیجے میں کیلکیریا کارب کا مریض بن گیا. اب اس میں ہڈیاں جو فکس ہو گئی ہیں سر کی, وہ پھیل کے بڑی تو نہیں ہوں گی. اس لیے یہ ضد کر بیٹھنا کہ اس میں ساری علامتیں نہیں پائی جاتی, یہ بے وقوفی ہے. بہت اکثر علامتیں پہچانی جائیں کسی ایک نظام کے حصے سے بھی تعلق رکھنے والی ہوں. اگر مسکولر نظام کی ریلیکسیشن میں کیلکیریا نمایاں دکھائی دے, یا وریدوں کی ریلیکسیشن میں, خون کی نالیوں میں, تو یہ دیکھنا ضروری نہیں کہ سر بڑا تھا کہ نہیں تھا, کہ سر پہ پسینہ آتا تھا کہ نہیں آتا تھا. وہاں اس کو استعمال کرنا چاہیے کیلکیریا کو, اور نقصان کوئی نہیں, فائدے کا امکان زیادہ ہے. اس میں ایک اور چیز جو خاص طور پر پائی جاتی ہے وہ پالپس کا میں نے بتایا تھا. اور جب کیلکیریا کارب دیں تو بعض دفعہ وہ پالپ اپنے وہاں سے جہاں سے وہ نکلا ہے وہاں سے سکیڑ کر اس کی جو جھلی ہے اس کو نارمل کر رہا ہوتا ہے, اور یہ ایب نارمل حصہ بن کر سکڑ کے الگ ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ اس کو جب مریض ناک سنک سے نکالتا ہے, زور سے اس کو محسوس ہوتا ہے کچھ حصہ ہے, تو جمع ہوا ناک نہیں, وہ پالپ باہر نکلاتا ہے, اور وہ جیلیٹینس سبسٹینس الگ معلوم ہوتا ہے. بالکل عام ناک نہیں ہے, بالکل سخت تھیلی سی سکڑی ہوئی اور اکٹھی ہوئی. تو کیلکیریا اتنی گہری دوا ہے اور خدا کے فضل سے اتنی مؤثر ہے, آپریشن کی ضرورت نہیں رہے گی. ناک کی نالی کھل جائے گی جب پالپ سکڑیں گے اور پھر الگ ہو جائیں گے تو ناک کا پیسج کھل جاتا ہے, کئی بیماریوں سے نجات ملتی ہے. ابھی کیلکیریا باقی ہے اور وقت ختم ہو گیا ہے, تو کوئی نہیں, باقی انشاءاللہ کل کوشش کروں گا کہ کیلکیریا کارب کے علاوہ کیلکیریا سیلف بھی آپ کو بتا دوں, اور پھر اسٹرونشیم کارب کے متعلق بھی کچھ باتیں بتا دوں. باقی پھر انشاءاللہ دوسری کاربن اور کیلکیریا کی دوائیں آئندہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.